बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम मुनीब फ़ारूक है और आप देख रहे हैं मुनीब फ़ारूक ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। आपकी मोहब्बत का, आपकी इंकरेजमेंट का शुक्रिया। कुछ अहम डेवलपमेंट्स हैं जो कि आपके सामने रखनी है। सबसे इंपॉर्टेंट बात ये कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जानिब से एक फ़ैसला आज आ गया और ये फ़ैसला वो है जिसमें वो कमीशन जो कि शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत ने यानी पीडीएम हुकूमत ने बनाया था उन ऑडियो लीक्स के ऊपर जो कि पिछले कुछ 7-8 महीने के, अगर मैं कहूँ 6 महीने के अंदर आई, जिनमें चीफ जस्टिस साहब की खुशदामन यानी कि उनकी सास साहिबा की एलिटेड गुफ्तगू सी, मेरे ख्याल में तारिक रहीम साहब की अहलिया के साथ वो कुछ दो खवातीन आपस में बात कर रही हैं केसेस के हवाले से, और ये हुआ और उन्होंने बता रही हैं उसमें कि वो बंदयाल साहब को यानी चीफ जस्टिस साहब को उन्होंने क्या कहा कि आपको कितनी दुआएं हैं लोगों की, और फिर ये कि उन्होंने दो जजेस के नाम, एक जज का नाम भी लिया कि उनको मैंने थम्स अप भेजा और स्माइली भेजी, उन्होंने आगे से क्या भेजा, वो सारी गुफ्तगू है उसके अंदर। तो चीफ जस्टिस साहब की जो खुशदामन है उनकी गुफ्तगू है, इसी तरह की और गुफ्तगू है एक आबिद ज़ुबैरी साहब जो कि सीनियर एडवोकेट हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के, उनकी गुफ्तगू है चौधरी परवेज़ इलाही साहब के साथ, वो सुप्रीम कोर्ट बार के सदर भी हैं आबिद ज़ुबैरी साहब, और वो ये कि केस किसकी अदालत में लगाना है, मज़ाहिर अली अकबर नकवी साहब की अदालत का जिक्र किया जा रहा है, और इस तरह की चंद और ऑडियोज़ थी जो कि इंडी बेल नामी एक ट्विटर अकाउंट जिसको आप एक्स अकाउंट कहते हैं वहाँ से आए, वहाँ पर लोड की गई थी। अब कहा गया कि उसकी वेरासिटी नहीं है, गो कि राना सनाउल्लाह कह चुके हैं अब नदीम मलिक साहब के प्रोग्राम में कि ये वफाकी हुकूमत ने इनका फोरेंसिक करवानी है और ये बिल्कुल ठीक है ये ऑडियोज़, लेकिन मेरे पास कोई एविडेंस नहीं है, ना ही कोई फोरेंसिक रिपोर्ट है कि मैं कह सकूँ जी कि वाकई फोरेंसिक हुआ है, लेकिन अगर गुफ्तगू सुनी जाए तो ये कोई नहीं कह सकता कि जी वो ऑडियोज़ सिरे से किसी ने ये नहीं कहा कि जी ये आवाज़ें ही उनकी नहीं है। आवाज़ें सब डिटर्मिन करते हैं कि जो लोग जानते हैं कि ये आवाज़ें उन ऑडियोज़ के अंदर किसकी थी। हाँ, रिकॉर्डिंग एक इल्लीगल एक्ट है, इल्लीगली एक्ट किया गया, किसने रिकॉर्डिंग की, क्या हुआ, वो एक और सिलसिला है। लेकिन चीफ जस्टिस साहब के सामने जो पटिशन्स आई वो ये आई कि जी ये जो कमीशन हुकूमत ने बनाया है, इसमें चीफ जस्टिस साहब क्योंकि चीफ जस्टिस हैं, उनसे रुजू नहीं किया गया, उनसे कंसल्ट नहीं किया गया, और सीनियर प्यूने जज जो हैं यानी काजी फाइजा साहब, उनको उस कमीशन का सरबराह बना दिया गया। उसमें बलूचिस्तान हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस डाल दिए गए, उसमें एक और चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट के डाल दिए गए, और एक जज साहब को डाल दिया गया। तो ये जो काम हुआ है ये दुरुस्त नहीं हुआ, और ये अदलिया की आज़ादी पर हमला है, और ये जो सेपरेशन ऑफ पावर्स का कॉन्सेप्ट है ये उसके खिलाफ है। तो ये कमीशन तो बन गया था, इसकी एक हियरिंग हुई थी, जैसी पटिशन्स आई तो चीफ जस्टिस साहब ने इसको स्टे कर दिया। जब स्टे कर दिया और पटिशन्स आई तो अटर्नी जनरल है उस्मान साहब, मंसूर मंसूर उस्मान अवान साहब, वो जो कि इस वक्त अटर्नी जनरल और बड़े काबिल, मंसूर अवान साहब बड़े काबिल वकील हैं, बड़े एलोक्वेंट और बड़े नफीस इंसान हैं। उन्होंने इसके ऊपर ज़ाहिर बात है वफाकी हुकूमत की जानिब से पहले तो कहा जी कि हमारा जो बुनियादी ऑब्जेक्शन है वो सिर्फ बात गोल मोल हुई, दो और जजेस की बात भी हुई, लेकिन फिर मामला सिर्फ एक जज पे है कि चीफ जस्टिस साहब इस बेंच से जो कि जिसने स्टे दे दिया है इस कमीशन के ऊपर, और जो इसके हवाले से पटिशन्स पे जो बेंच बना हुआ है, यानी कि चीफ जस्टिस साहब हैं, एजाजुल एहसन साहब हैं, मुनीब अख्तर साहब हैं, मज़ार अली अकबर और हसन नज़र रिजवी साहब हैं, और शाहिद वहीद साहब हैं। इनमें से कहा गया वफाकी हुकूमत की जानिब से यानी शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत की जानिब से कि चीफ जस्टिस साहब उमर अता बंदयाल साहब इस केस से अलहदा हो जाएं, क्योंकि उनका इसके अंदर डायरेक्ट इंटरेस्ट इन्वॉल्व है, यानी कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट इन्वॉल्व है। इन 32 सफ़ात के अंदर मैं पहले आपके सामने रखना चाहूँगा कि चीफ जस्टिस साहब ने क्या बेसिकली किया। उन्होंने पहले इन इस चीज़ को नुक्ता बनाया है और इसके ऊपर बात की है कि क्या उनका इस मामले से कोई डायरेक्ट ताल्लुक था या नहीं था। क्या उन्होंने जो मिसालें दी कि क्या उनका रवैया बाइस्ड है, इसलिए फेडरल गवर्नमेंट ने यानी मुतासब हैं वो शहबाज शरीफ की हुकूमत के खिलाफ, इसलिए वो हुकूमत चाहती है कि वो बेंच से अलहदा हो जाए, या चीफ जस्टिस साहब का कोई डायरेक्ट इंटरेस्ट है सब्जेक्ट मैटर के अंदर। सब्जेक्ट मैटर यानी उन दरखास्तों के अंदर, उन पटिशन्स के अंदर जो कि चीफ जस्टिस साहब के सामने लगी हुई हैं। चीफ जस्टिस साहब ने मुतअद्दिद मिसालें दी, और चीफ जस्टिस साहब ने ये बात साबित करने की कोशिश की कि भाई ये जो आप मेरे सामने बात कर रहे हैं, मेरा तो कोई डायरेक्ट इंटरेस्ट ही नहीं है इसके अंदर, और मेरा तो कोई, ये उन्होंने बड़े लंबी इसके ऊपर गर्दान लिखी। उन्होंने लिखा जी कि मेरा इसके अंदर कोई डायरेक्ट इंटरेस्ट नहीं है, कोई पिक्यूनरी इंटरेस्ट नहीं है। फिर उन्होंने मिसालें दी कि बायस यानी मुतासब होना, और कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट यानी मफाद का जो टकराव है
دونوں صورتوں میں میرے اوپر جو تعصب ہے اس کا تو الزام لگایا ہی نہیں وفاقی حکومت نے، اور جو مفاد کے ٹکراؤ کا الزام لگا رہے ہیں یا مجھ پہ لگا رہے ہیں وہ آپ بیان ہی نہیں کر پائے اٹارنی جنرل صاحب، اس کو میرے سامنے پروو ہی نہیں کر پائے۔ اب دیکھیے سب سے بنیادی بات، ایک ہوتا ہے رولز آف نیچرل جسٹس، بنیادی بات وہ یہ کہتے ہیں کہ وہ اس کی جو سینگ ہے وہ یہ ہے کہ اے مین کین نیور بی اے جج ان ہز اون کاز۔ یہاں چیف جسٹس صاحب دو چیزیں کا فیصلہ کر رہے ہیں اور خود ہی بیٹھ کے کر رہے ہیں، پہلے تو انہیں کرنا ہی نہیں چاہیے۔ ایک یہ کہ انہیں کہا گیا کہ جی آپ اس بینچ سے علیحدہ ہو جائے، آپ پر اعتراض ہے، وہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں میں اس بینچ سے علیحدہ نہیں ہوں گا، میں اس بینچ سے علیحدہ نہیں ہوں گا کیونکہ میرا انٹرسٹ ہی نہیں ہے، ٹھیک ہے جی۔ اور پھر یہ بھی وہی ڈٹرمن کر رہے ہیں کہ جی انٹرسٹ ہوتا کیا ہے، اور میرا تو جو اس پورا معاملہ ہے اس سے کوئی میرا تعلق ہے ہی نہیں، یعنی انہوں نے یہ دو چیزیں بڑی بنیادی کر لی۔ وہ یہ بھی بتا رہے ہیں کہ آپ کہ میرا کوئی پرسنل انٹرسٹ نہیں ہے، پھر وہ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ میرا کوئی جناب ان میرا جو اگر آؤٹ کم ہوگا ان پٹیشنز کا ان سے بھی میرا کوئی تعلق نہیں ہے، نہ ہی میرے کسی ریلیٹو کا تعلق ہے۔ یہ دو باتیں انہوں نے خود ہی بیٹھ کے کر دی۔ حالانکہ بنیادی بات یہ ہے کہ چیف جسٹس صاحب کی جو خوش دامن ہے ان کی آڈیو کی بات کی گئی، وہ کریڈیبل تھی نہیں تھی، اس کا فورینزک ہوا نہیں ہوا وہ بات کی بات ہے، لیکن اس کا جو بھی نتیجہ آتا، اگر یہ ثابت ہو جاتا کہ یہ اور یہ کمیشن چلتا رہتا اور کہتا کہ واقعی جو آڈیو آئی ہیں وہ آڈیوز درست ہیں اور یہ باتیں ہو رہی تھیں، اور جو ان کی خوش دامن ہیں چیف جسٹس صاحب کی ان کا تعلق مطلب وہ جانتی ہیں اور وہ چیف جسٹس صاحب کو انفلوئنس کرتی ہیں اپنے فیصلوں سے، تو چلیں ڈائریکٹلی نہ صحیح لیکن کم از کم ایک کانسیپٹ ایک امپریشن ضرور بن جاتا ہے کہ چیف جسٹس صاحب کا جو انڈیپینڈنٹ مائنڈ نہیں ہے، اور وہ تو خیر ان کے کانڈکٹ سے بھی نظر آتا ہے، میں نے آپ کو متعدد مثالیں دی ہیں کہ ان کا انڈیپینڈنٹ مائنڈ نہیں ہے۔ یہاں انہوں نے چیف جسٹس صاحب نے بیٹھ کے دونوں فیصلے خود کر دیے، ایک یہ کہ میں ریکیوز نہیں کروں گا کیونکہ میں کہہ رہا ہوں، سیدھی جی گل ہے، پنجابی میں کہتے ہیں نا کہ ایک میں کہہ رہا ہوں کہ میں ریکیوز نہیں کروں گا کیونکہ آپ ثابت نہیں کر پائے کہ میرا ڈائریکٹ انٹرسٹ انوالو نہیں ہے۔ اب چیف جسٹس صاحب بصد احترام میں آپ کو آپ کے سامنے یہاں ثابت کرتا ہوں کہ آپ کا انٹرسٹ کیسے ہے۔ اس کمیشن کے اندر اس نے کیا ڈٹرمن کرنا تھا، کمیشن نے یہ ڈٹرمن کرنا تھا کہ کیا یہ آڈیوز درست ہیں۔ ان آڈیوز میں سے ایک آڈیو کس کی ہے؟ آپ کی خوشدامن کی ہے۔ کیا آپ کی خوشدامن یا آپ نے جناب عزت مآب چیف جسٹس صاحب نے کیا آپ نے یہ کہا کہ نہیں یہ ان کی آواز ہی نہیں ہے، یا یہ خواجہ طارق رحیم صاحب یا جو بھی وکیل ہیں ان کی اہلیہ کی آواز نہیں ہے؟ کیا یہ دونوں خواتین آپس میں بات نہیں کر رہی تھیں؟ اور کیا یہ جو چیف جسٹس صاحب کو یہ بتا رہی ہیں کہ آپ کو لوگوں کی دعائیں ہیں اور آپ مطلب وہ امپریشن ہو رہا ہے کہ جی عمران خان کے لیے آپ بہت محبت آپ کے لیے ہے کہ آپ عمران خان کے حق میں ہیں، اور ساتھ ہی یہ کہ جی وہ بتا رہی ہیں کہ فلانے جج کو میں نے بھیجی کہ بالکل ڈٹے رہیں اور یہ کریں اور وہ کریں، اور میں نے چیف جسٹس صاحب کی دو خواتین آپس میں بات کریں کہ غالباً ان کی صاحبزادی یا ان کی اہلیہ کو کہا کہ جی آپ چیف جسٹس صاحب کے ساتھ ہی رہیے آج کل کیونکہ وہ بہت زیادہ پریشر کے اندر ہیں۔ تو دیکھیے جج ہوا میں نہیں رہتے اسی سوسائٹی کے اندر ہیں۔ آپ بھائی صاحب کہہ رہے ہیں تعصب، حالانکہ تعصب کا الزام بھی آپ پر لگ سکتا ہے، چلیں تعصب کو چھوڑ دیں، تعصب کا الزام تو اس سے لگ سکتا ہے کہ جو آپ کا کانڈکٹ چیف جسٹس صاحب کر رہا ہے، چلیں اس کو چھوڑ دیں کیونکہ وہ وفاقی حکومت نے نہیں کہا، لیکن جب آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی نہیں میرا تو کوئی ڈائریکٹ انٹرسٹ نہیں، او بھائی ڈائریکٹ انٹرسٹ آپ کا کیسے انوالو نہیں ہے؟ اگر اس کمیشن کا فیصلہ آ جاتا تو یا یہ کمیشن کام کرتا تو ممکن ہے وہ آپ کی خوشدامن کو بلاتا، ان سے انکوائری کرتا، ان سے پوچھتا کہ جی آپ نے کس جج کو بارے میں آپ کہہ رہی تھیں کہ آپ نے میسج بھیجا اور انہوں نے آگے سے آپ کو، آپ نے تھمز اپ کا بھیجا انہوں نے آگے سے کو آپ کو میسج بھیجا، کس جج سے آپ رابطہ کر رہی تھی؟ وہ جج صاحب اس بینچ کے اندر ہیں نہیں ہیں؟ اچھا وہ کانورسیشن کیا ہے وہ ذرا آپ ہمیں واٹس ایپ چیٹ دکھائیں گی، وہ اس کا امپیکٹ کیا تھا، آپ کس تناظر میں کہہ رہی تھیں؟ یہ تمام باتیں ہونی تھی بھائی۔ اس جج اس کمیشن کو جو سینئر پیونے جج ہیں سپریم کورٹ کے جسٹس قاضی فائز عیسیٰ وہ بیٹھے ہوئے ہیں اس کمیشن کو ہیڈ کر رہے ہیں، 15 دن بعد انہوں نے چیف جسٹس بن جانا ہے، تو آپ کا کیا خیال ہے کہ وہ قاضی فائزہ صاحب اتنے مطلب پنجابی میں کہتے ہیں نا کہ جھلے ہیں کہ ان کو وہ ایک ایسے کمیشن کے اوپر بیٹھ جائیں جس کا کوئی تک ہی نہیں ہے، جس کا کوئی لیگیلٹی نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے؟ بھائی کچھ سوچ سمجھ کے بیٹھے ہوں گے نا، انہوں نے فیصلہ کرنا تھا، انہوں نے یہ تمام انکوائری کرنی تھی، آپ نے وہ انکوائری پہلے سٹے کی، بعد میں آپ کو جب آپ پہ اعتراض ہوا کہ جناب آپ نے سٹے تو کر دیا پر آپ اس بینچ میں نہ بیٹھے، آپ نے کہا نہیں میرا تو انٹرسٹ ہی نہیں۔ بھائی آپ کا انٹرسٹ کیسے نہیں ہے؟ آپ کا انٹرسٹ ہے، آپ نے روک دیا اس کی کاروائی، اور آپ نے بعد میں یہ بھی کہہ دیا کہ میں نے کاروائی بھی روک دی ہے، اور اگر مجھے کہو گے کہ میں بینچ سے چلا جاؤں تو میں بینچ سے بھی نہیں جاؤں گا، کیوں؟ میری مرضی۔ ڈائریکٹ انٹرسٹ آپ کا یہاں ہی پروو ہو جاتا ہے کہ آپ کا ڈائریکٹ انٹرسٹ ہے،
اور آپ ڈائریکٹ انٹرسٹ کو کیسے اسٹیبلش کریں گے؟ حضور والا ہر چیز پیسہ نہیں ہوتی، ہر چیز فائنینشیل انٹرسٹ کو پیکیونری انٹرسٹ نہیں کہہ سکتے آپ. اس کے ان پٹیشنز کے آؤٹ کم کے اندر آپ کا ڈائریکٹ انٹرسٹ انوالوڈ ہے جناب چیف جسٹس صاحب. جو آپ نے مثال آج قائم کی ہے اس فیصلے کے اندر، اس سے تو آپ کی جو جانبداری ہے وہ فردر ایکسپوز ہو گئی ہے. آپ کو اچھا لگے برا لگے جو کچھ بھی ہے، آپ مانیں یا نہ مانیں، چیف جسٹس صاحب یہاں یہ فرما رہے ہیں کہ یہ دونوں کام میں نے کر دیے. اب چیف جسٹس صاحب کہہ رہے ہیں، اور آگے جاتے جاتے چیف جسٹس صاحب نے جب فیصلہ کیا، چیف جسٹس صاحب نے کہا جی انہوں نے آگے جا کے اس کی قرآن شریف کے حوالے بھی دیے، یعنی سورہ نساء انہوں نے کوٹ کی ہے. سورہ نساء کو جب وہ کوٹ کرتے ہیں، میں آپ کے سامنے اس لیے کہہ رہا ہوں کہ یہ وہ بات ہے جو کہ لکھی پڑی ہے، اور میں چاہتا ہوں کہ جو میرے سننے والے ہیں کم از کم انہیں یہ ہو کہ اس کو آپ جب انڈرسٹینڈ کریں، یہ ریڈیلی اویلیبل ہے اس وقت. اس کی جو سارا مواد ہے، یہ جو ججمنٹ ہے یہ آج اویلیبل ہے. لیکن میں چاہ رہا تھا کہ میں آپ کے سامنے رکھوں. ذرا یہ دیکھیے جی، یہ پیج نمبر 21 ہے اور یہ پیرا نمبر 21 ہے. سورہ نساء کو کوٹ کرتے ہیں چیف جسٹس صاحب، اور وہ جو ایگزیکٹ آیت ہے اس کا ترجمہ ہے، ٹرانسلیشن بائی یوسف علی. اور نیچے چیف جسٹس صاحب فرما رہے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ یہ بھی میں بتا دوں کہ دیر از نو رول آف اسلامک لا ریکوائرنگ اے جج to refrain from administering justice in matters in which his personal interest or that of his relatives is involved. یعنی کہ ایک تو یہ کہ میرا پرسنل انٹرسٹ ہی نہیں، اور اگر ہو بھی تو اسلام تو مجھ پہ کوئی روک ٹوک ڈالتا ہی نہیں ہے. حضور والا بصد احترام، پہلے تو کیا آپ یہ بتائیں اپنے دل پر ہاتھ رکھ کے کہ کیا اسلام کی اور قرآن کی روح سے میں یا کوئی اور ہم یہ کلیم کر سکتے ہیں کہ ہم جو کام کر رہے ہیں وہ 100% اپنے مذہب کے مطابق کر رہے ہیں، یا جو ہمارے مذہب کی ڈائریکشنز ہیں، جو ہدایات ہیں، ان کے حوالے سے مکمل طور پر کر رہے ہیں؟ اگر نہیں کر رہے تو یہ بیٹھ کے بھی آپ کیسے خود ڈٹرمن کر سکتے ہیں؟ کیونکہ اسلام نے تو میرے کو پابندی لگائی نہیں ہے، اس لیے تو میں تو باؤنڈ ہی نہیں ہوں کہ اگر میرے رشتہ دار کا کیس ہو بھی تو اگر میں بیٹھ کے میں نے سوچ لیا ہے کہ میں اس میں انصاف کر سکتا ہوں تو میں کر لوں گا. آپ نے انصاف کہاں کیا؟ آپ نے پہلے اس کمیشن کی پروسیڈنگ روک دی، بعد میں آپ نے ریکیوز ہونے سے انکار کر دیا. آپ نے کوئی انصاف نہیں کیا جناب والا. اب میں آپ کو یہ بتا دوں کہ یہ قرآن پاک کا حکم ہے. کیا آپ قرآن پاک کا حکم بجا لا سکتے ہیں 100%؟ کیا آپ اپنے دل پر ہاتھ رکھ کے کہہ سکتے ہیں؟ کیا آپ اس بات کی گواہی دے سکتے ہیں؟ یہ جو آپ کے بارے میں پرسیپشن ہے اس وقت لوگوں میں کہ آپ قاضی ہیں ملک کے سب سے بڑے، کیا بحیثیت قاضی کوئی یہ گواہی دے سکتا ہے؟ میں تو چلے گناہگار آدمی چھوڑ دیں، کیا اس ملک کے جو عوام ہیں، کیا اس ملک کے لوگ، کیا وہ گواہی دے سکتے ہیں کہ آپ انصاف کرتے ہیں؟ کیا آپ کا کانڈکٹ اس بات کی گواہی دیتا ہے کہ آپ انصاف کرتے ہیں؟ کیا آپ کا کانڈکٹ اس بات کی گواہی دیتا ہے کہ آپ جب فیصلہ کرتے ہیں یا آپ کا جو ڈیمینر ہے عدالت کے اندر وہ اسلام کے عین اصولوں کے مطابق ہے؟ میں نارملی، کیونکہ مذہب بہت پاک چیز ہے، قرآنی احکامات سب سے افضل ہیں، اللہ تعالیٰ کا حکم ہے. میں ان چیزوں کو، کیونکہ ہم دنیا داری کی باتیں کر رہے ہوتے ہیں، میں ان چیزوں کو بیچ میں کبھی نہیں لاتا ہوں کہ بہت پاک اور افضل چیزیں ہیں. لیکن جب آپ خود قرآن پاک کی آیات کو یہاں لے آئیں گے تو مجھے آپ کی توجہ دلانی پڑے گی حضور کہ یہ فیصلے آپ بیٹھ کر پھر نہیں کر سکتے کہ آپ نے بڑا اچھا کام کر لیا، آپ بالکل ٹھیک زبردست جو قرآنی احکامات ہیں اس کے مطابق آپ اپنی ججی کرتے ہیں. حضور والا نہیں، بدقسمتی سے ایسا نہیں ہے. اس کا فیصلہ بھی آپ بیٹھ کے نہیں کریں گے، کوئی اور کرے گا. پھر یہ فیصلہ بھی آپ نہیں کریں گے، کسی اور سے کروائیں. آپ نے بیٹھ کے پہلے اس پروسیڈنگ کو سٹے کر دیا اس کمیشن کی، اور آپ کہہ رہے ہیں میرا کوئی انٹرسٹ انوالو نہیں ہے. یہ آپ کیسے کر سکتے ہیں حضور والا؟ ہاں، جو بات آپ کی درست ہے وہ میں ابھی کہہ دیتا ہوں، وہ بالکل درست ہے. چیف جسٹس صاحب نے یہ تمام باتیں کر لی اور کہا جی پہلے بھی جج جو ہیں وہ مختلف کیسوں کا حوالہ دیا، جج کبھی نہیں ان پہ پریشرز اور یہ ہمیں ہراس کیا گیا ہے. دیکھیں ایک کام جو چیف جسٹس صاحب کا اس میں جو درست بات ہے وہ بتاتا ہوں. ہاں، شہباز شریف صاحب کی حکومت نے ڈنکے کی چوٹ پر یہ اعلان کیا کہ ہم الیکشن میں نہیں جائیں گے. ان کو سپورٹ حاصل تھی اسٹیبلشمنٹ کی، قانونی حکم تھا جو کہ چیف جسٹس صاحب نے دیا. ہاں، قانونی اس حد تک میں یہ ضرور کہوں گا کہ واقعی الیکشن 90 دن کے اندر ہونے چاہیے، اس میں کوئی قوام نہیں ہے. جو انہوں نے کہہ دیا تھا کہ 14 مئی یا 16 مئی کی ڈیٹ تھی، اس پہ الیکشن ہونا چاہیے تھا، نہیں ہوا، وہ وائلیشن. ہاں، جہاں سے وہ شروع ہوا معاملہ اس میں فساد ہے، یعنی کہ معاملہ پینڈنگ ہے لاہور ہائی کورٹ کے اندر، اور آپ کے 2 جج صاحبان وہ
آپ کو کہتے ہیں کہ اس پہ سوو موٹو لیں, اور معاملہ سی سی پی او لاہور جو تھے ڈوگر صاحب ان کا چل رہا ہے, اور اسی میں وہ کہہ دیتے ہیں سوو موٹو نوٹس لے لیں. اس میں بدنیتی اور بددیانتی تھی. آپ کے ساتھ بیٹھے ہوئے ججوں نے کہا فل کوٹ بنائیں, فل کوٹ بنائیں, فل کوٹ بنائیں, چاہے چھوڑ کے چلے گئے, ججز نے نوٹ دے دیے, آپ کے کان پر جوں تک نہیں رہیں گی. اور آپ کہہ رہی ہیں کہ آپ کا تعصب نہیں ہے. اور تعصب کیسے؟ آپ نے لٹ اٹھا کے ڈنڈا اٹھا کے کسی کو مارنا ہوتا ہے چیف جسٹس نے؟ وہ بھائی کانڈکٹ ہے جج کا. جج شوڈ بی دا جینٹل مین فرسٹ اینڈ دا جینٹل مین لاسٹ. آپ کا کانڈکٹ بتاتا ہے, آپ کا ڈیمینر بتاتا ہے, ہاؤ یو کنڈکٹ یور سیلف ان دا کورٹ, دیٹ ٹیلز ہاؤ گڈ اے جج یو آر. وہ بتاتا ہے کہ کتنے اچھے جج ہیں آپ, یا آپ کا کانڈکٹ کتنا امپیکیبل کانڈکٹ ہے. I'm sorry, بدقسمتی سے آپ کا نہیں ہے سر. آپ کو برا لگے اچھا لگے, میری کرٹیک آپ کو برا لگے ٹھیک ہے, میں آپ کے لیے میٹر نہیں کرتی ہوگی, بٹ آپ کا جو ٹینیور ہے پچھلے 1-2 سال کے اندر, اٹس ٹینٹڈ, اٹ ہیز بیکم بلیمشڈ. اب آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ سب کچھ ہو گیا. ہاں, پی ڈی ایم کی پی ڈی ایم نے اسپانسر کرایا, آپ کی عدالت کے باہر وہ جلسہ ہوا اور پی ڈی ایم نے آ کے دھرنا دے دیا. وہ حکومت نے کروایا, حکومت ان کی اپنی تھی پی ڈی ایم والوں کی. اس وقت کوئی کسی نے ریڈ زون میں نہیں روکا, اور واقعہ انہوں نے آپ کے اوپر دشنام درازی بھی کی ہوگی, سلوگنز بھی کیے, سب کچھ کیا. شہباز شریف صاحب معاملات کیبنٹ میں خود کو انہوں نے پروٹیکٹ کیا, اور پھر معاملہ پارلیمان میں لے گئے, اور پارلیمان نے کہا جی ہم نہیں پیسے دیتے الیکشنوں کے لیے, کیا کر لیں گے آپ. وہ وائلیٹ کیا انہوں نے سپریم کورٹ کا آرڈر. لیکن بدنیتی آپ کی, میں اتنا کہوں, اتنی بیچ میں شامل تھی جس طرح آپ نے وہ معاملہ شروع کرایا تھا. آپ لاہور ہائی کورٹ کو کہتے اس کا فیصلہ فوراً کریں, اپیل میں آپ کے پاس آتا, آپ اس کے اوپر یہ تمام ڈائریکشنز دیتے. کیونکہ آپ کو جلد بازی اتنی تھی محبت عمران خان میں کہ آپ نے یہ کام فوری کرنا ہے, تو آپ چاہتے نہیں تھے کہ 1 منٹ بھی ضائع ہو. آپ چاہتے تھے کہ بھئی کسی طرح یہ کام ہو, کسی طرح یہ کام ہو. بھائی تھوڑا سا آپ اس ڈسکورس کو بہتر کر لیتے, وہ جناب چیف جسٹس صاحب نے نہیں کیا. تو جو آپ نے اس میں لکھا ہے نا, آئی ایم سوری, ملک کے اندر بڑے بڑے جید قانون دان بیٹھے ہوئے ہیں حضور, آپ کا پرسنل انٹرسٹ انوالو تھا, آپ کیسے کہہ سکتے ہیں نہیں تھا سر. اور یہ ججمنٹ لکھ کے, یہ آرڈر لکھ کے آپ نے خود کو ایکسپوز کر دیا ہے. جو چیف جسٹس صاحب, یہ میں آپ کو بتا دوں, یہ فیصلے آپ نہیں کریں گے کہ آپ کتنے اچھے جج ہیں, اور کیا آپ, کیونکہ آپ نے خود لے کر آئے ہیں حکم الہی کو, آپ نے اس کے اندر ریپروڈیوس کیا ہے, بتایا ہے کہ حکم الہی کیا ہے. تو حکم الہی کیا ہے, یہ فیصلہ بھی آپ یہ نہیں کر سکتے کہ کیا آپ حکم الہی پہ مکمل طور پر پورا اتر رہے ہیں یا نہیں اتر رہے. یہ فیصلہ پر کسی اور سے کروائیں, اس سے کروائیں جو سمجھتا ہے کہ کیا آپ کا کانڈکٹ درست ہے یا نہیں ہے. یہ آج کا جو فیصلہ آپ نے دیا ہے, یہ بالکل انصاف کے ٹچ سٹونز کے اوپر پورا نہیں اترتا, اور یہ فیصلہ بھی یاد رکھا جائے گا. اب میں آپ کو بتاتا ہوں چیف جسٹس صاحب, میں یہاں موجود ہوں, یہ بات میں اپنے ولاگ میں بھی کہہ رہا ہوں, اپنے پروگرام میں بھی کہوں گا. آپ مجھے کنٹیمپٹ میں بلا لیں, کسی کو بلا لیں. آپ نے کیا آپ نے شہباز شریف صاحب کی حکومت کے اندر, جب باجوہ صاحب چیف آف آرمی اسٹاف سے, کیا آپ نے باجوہ صاحب سے جونیئر جج سپریم کورٹ میں لگوانے کے لیے سفارشیں نہیں کروائیں شہباز شریف صاحب کو؟ اس کے دو لوگ کہہ چکے ہیں میڈیا کے اوپر, انہوں نے آ کے آن ریکارڈ کہا ہے. فارمر جو لا منسٹر ہیں اعظم نذیر تارڑ صاحب اور رانا ثناء اللہ صاحب فارمر انٹیریئر منسٹر, ان دونوں کو کنٹیمپٹ میں بلائیں. مجھے بلائیں پہلے تو کہ جی میں نے آپ کی توہین کر دی ہے, پھر ان دونوں کو بلائیں. میں کہتا ہوں ان دونوں لوگوں نے آ کے کہا تھا. اگر یہ دونوں لوگ کہیں کہ میں جھوٹے ہیں, میں آپ سے کورٹ میں معافی مانگوں گا. لیکن اگر آپ اس بات پر خاموش ہیں, اس کا مطلب ہے آپ نے ججی کر رہے ہیں آپ وہاں پر بیٹھ کے. سر آپ اپنی مرضی کے جج لگوانے کے لیے سیاستیں کر رہے ہیں حضور. آرمی چیف سے کہہ کے جوڈیشل کمیشن کے اندر یا پارلیمنٹری کمیٹی کے اندر اپنے نام کے اوپر موریں لگواتے ہیں اپنے فیوریٹ ججز کے اوپر کہ ان کو ہم نے ایلیویٹ کروانا ہے. یار تو باجوہ صاحب کو پیغام بھجواؤ کہ شہباز شریف کو کہیں کہ لا منسٹر کا ووٹ جو ہے وہ جوڈیشل کمیشن میں میرے حق میں آ جائے. حضور والا, یہ آپ امپیکیبل آپ کا ریکارڈ ہوگا ایز اے جج, ایون ان دی ایلیویشن آف ججز. آپ کیا کرتے ہیں سپریم کورٹ کے اندر؟ آئی ایم ویری سوری سر, دس از ان بیکمنگ آف اے چیف جسٹس. یہ معاملہ تھا جی آج کا, یہ ریکارڈ کے اوپر ہے اور یہ موجود ہے. میں دوبارہ کہوں گا, بندیال صاحب نے پنجابی میں کہتے ہیں نا حدیں مکا دی ہیں. انہوں نے تمام حدیں کراس کی ہیں ایک پارٹیزن جج ہونے کی, اور یہ جو انہوں نے آج لکھا ہے اس میں کوئی فرق ہی نہیں رہ جاتا. یہ تھا جی آج کا ولاگ. اسے لائک سبسکرائب شیئر کیجیے گا. بہت شکریہ.